कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहानी सुनो कहानी, सुनो कहानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं हमारे इस इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो कहानी। जिसका नाम है सुनो कहानी। जी, सुनो कहानी हमारे इस प्रोग्राम का नाम है। और हम अपने इस प्रोग्राम में क्या करेंगे? कहानी सुनेंगे। क्या करेंगे? कहानी सुनेंगे। कहानी सुनेंगे, कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं? कौन बताएगा? जी, आप बताइए। तारुफ लेते हैं सबका। क्या करते हैं? तारुफ लेते हैं। तारुफ लेते हैं। और कुछ होता है प्रोग्राम में? तारुफ से पहले भी एक चीज हम सुनते हैं, वो क्या होती है? जी हंजला भाई, आप बताइए। दुरूद शरीफ की फजीलत। दुरूद शरीफ की फजीलत हम सुनते हैं। तो सबसे पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के प्यारे नबी, आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा। कितनी बार? 50 बार। 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, कयामत के दिन में उससे मुसाफहा करूंगा, यानी हाथ मिलाऊंगा। तो कितनी प्यारी फजीलत है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। तो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप हमारे किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को अपना तारुफ पेश कीजिए। उसके बाद इंशाअल्लाह हम स्टोरी सुनेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद दानियाल फवाद है। मोहम्मद दानियाल फवाद। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हंजला कादरी है। जी, आगे माइक दें। मेरा नाम सफवान बिन मोहम्मद आसिफ है। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद ज़यान रज़ा अत्तारी है। मोहम्मद ज़यान रज़ा अत्तारी। जी, आगे माइक दें। मेरा नाम सैयद हसन अत्तारी है। सैयद हसन अत्तारी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हुनैन रज़ा अत्तारी है। मोहम्मद हुनैन रज़ा अत्तारी। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सब बच्चों का तारुफ भी हो चुका। अब आइए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। तो प्यारे बच्चों, आप तैयार हैं सब? जी। तो आपने तवज्जो के साथ स्टोरी सुननी है। फिर मैं आपसे सवाल भी कर सकता हूँ कि क्या आपको समझ में आया, क्या इससे आपने सीखा। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो स्टोरी सुनने वाले हैं वो एक बुजुर्ग के सफर के बारे में है। किसके बारे में है? एक बुजुर्ग के सफर के बारे में है। जी, एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सफर के बारे में है। वो अपने सफर का वाकया बयान करते हैं कि एक मर्तबा में अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ समंदरी सफर पर रवाना था। कौन से सफर पर रवाना था? समंदरी सफर पर रवाना। समंदरी सफर पे रवाना था। तो वो बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि हमारी कश्ती जो थी वो अपनी मंजिल की जानिब चल रही थी कि अचानक हमें एक जजीरा नजर आया। क्या नजर आया? जजीरा नजर आया, एक आइलैंड नजर आया। जी हंजला भाई। मतलब ये जजीरा क्या होता है? जजीरा क्या होता है? किसी को मालूम है जजीरा क्या होता है? प्यारे बच्चों, जजीरा खुश्की का वो हिस्सा जो चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ हो, या आसान अल्फाजों में यूं समझ लीजिए कि समंदर के दरमियान में जो जमीन का हिस्सा होता है उसे जजीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? जजीरा। जजीरा कहते हैं। और इंग्लिश में इसे आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइलैंड। आइलैंड कहते हैं। इंशाल्लाह इसकी तस्वीर भी आपको किड्स मदनी चैनल की स्क्रीन पे नजर आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, वो कहते हैं कि हमारी कश्ती जो है वो एक जजीरे के करीब पहुंच गई। जब हम उस जजीरे के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वो जजीरा बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल वीरान था। वहाँ कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तो हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। तो मैंने ये इरादा कर लिया कि मैं यहाँ ज़रूर जाऊँगा, यहाँ का विजिट ज़रूर करूँगा और ये आइलैंड घूमूंगा, देखूँ तो सही, शायद कोई यूनिक चीज़ नज़र आ जाए, कोई अजीबो गरीब चीज़ मुझे यहाँ पर मिल जाए। तो वो बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं, मैं अकेला ही जो है वो उस जजीरे में उतर पड़ा और वहाँ देखने लगा कि शायद कोई मुझे इंसान मिल जाए, लेकिन वहाँ मुझे कोई इंसान नहीं मिला। दूर दूर तक कोई घर नज़र नहीं आ रहा था और वहाँ का मंजर भी बड़ा होलनाक था, बड़ा डरावना मंजर था। जब चलते चलते मैं काफ़ी दूर पहुँच गया ना, तो वहाँ पर मुझे एक घर नज़र आया। क्या नज़र आया? घर नजर आया। घर नज़र आया, एक छोटा सा घर नज़र आया। मुझे यकीन हो गया कि यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई रहता होगा। जाहिर सी बात है
کہ اتنے ویران جزیرے میں ایک گھر کا موجود ہونا یہ خود تو نہیں آ سکتا، کسی نے تو اس گھر کو بنایا ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ دیکھا جائے کہ یہاں پر کون رہتا ہے، ہو سکتا ہے یہاں پر مجھے کوئی یونیک چیز مل جائے، کوئی عجیب و غریب چیز مل جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر میں واپس اپنے دوستوں کے پاس آ گیا اور ان سے کہنے لگا کہ میرا ایک کام ہے، اگر وہ تم کام کر دو گے تو تمہارا بڑا احسان ہوگا مجھ پر۔ تو وہ دوست کہنے لگے کہ کیا کام ہے؟ تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی رات ہم اسی جزیرے میں گزاریں اور جیسے ہی کل صبح ہوگی تو ہم اپنے سفر کو کنٹینیو کر لیں گے۔ تو وہ دوست تھے تو انہوں نے ان کی اس خواہش کو مان لیا اور تیار ہو گئے کہ آج کی رات ہم اسی جزیرے میں گزاریں گے اور کل جو ہے وہ اپنا سفر کنٹینیو کریں گے۔ جب ان کی باتیں مکمل ہو گئی تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں پھر سے اسی گھر کی طرف چلا گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ جب رات ہوگی تو کوئی نہ کوئی تو یہاں آئے گا جو یہاں پر رہتا ہوگا۔ تو وہ اسی گھر کی طرف چلے گئے اور اس گھر کے پاس جا کر ٹھہر گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس گھر میں کوئی یونیک چیز مجھے مل جائے، اندر جا کے دیکھتا ہوں اندر کیا رکھا ہوا ہے۔ تو وہ یہ سوچ کر گھر کے اندر چلے گئے۔ جب گھر کے اندر گئے تو بالکل چھوٹا سا گھر تھا، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی، کچھ بھی وہاں پر نہیں تھا، بالکل خالی گھر تھا، لیکن ایک گھڑا رکھا ہوا تھا۔ کیا رکھا ہوا تھا؟ گھڑا رکھا ہوا تھا۔ جی دانیال بھائی بتائیے گھڑا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھڑا کسے کہتے ہیں، کسی کو معلوم ہے گھڑا کیا ہوتا ہے؟ جی آپ بتائیں۔ مٹی کا برتن بنا ہوا ہوتا ہے جس میں پانی بھی پیتے ہیں۔ جی گھڑا جو ہے یہ ایک مٹی کا برتن ہوتا ہے جس میں پانی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تصویر بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گی۔ جی تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی سامان نہیں تھا، صرف ایک گھڑا رکھا ہوا تھا، اور جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ گھڑا بالکل خالی تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک اور تھال بھی رکھا ہوا تھا، بڑا سا تھال۔ جب میں نے تھال کو دیکھا تو تھال بھی بالکل خالی تھا، اس میں بھی کوئی چیز نہیں تھی، باقی پورا گھر خالی تھا، اس کے علاوہ اور کوئی سامان جو ہے وہ اس گھر میں نہیں رکھا ہوا تھا۔ جب میں نے یہ دو سامان دیکھے تو میں گھر کے ایک کونے میں جا کر چھپ گیا اور رات کا انتظار کرنے لگا۔ کس کا انتظار کرنے لگا؟ انہوں نے کہا تھا نا کہ رات ہوگی تو کوئی نہ کوئی یہاں پر آئے گا، تو وہ رات کا انتظار کرنے لگے۔ پھر سورج غروب ہو گیا اور جب رات چھانے لگی تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہلکی ہلکی آہٹ محسوس ہوئی اور گھر کے قریب ہی ایک پہاڑی تھی، وہاں سے آواز آنے لگی۔ جب میں نے غور سے سنا کہ پتہ تو چلے کہ کس چیز کی آواز ہے، تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک نوجوان شخص کی آواز ہے۔ کس کی آواز ہے؟ کس کی آواز ہے؟ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتا ہوا، یعنی اللہ پاک کی پاکیزگی بیان کرتا ہوا، اللہ پاک کی بڑائی اور اللہ پاک کی تعریف کرتے ہوئے اسی گھر کی طرف آ رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک سے ایک پرکشش اور خوبصورت چہرے والا نوجوان اس گھر میں داخل ہوا اور اس نے آتے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی، اللہ پاک کی عبادت کرنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ جی اللہ پاک کی عبادت کرنے لگا، نماز پڑھنے لگا اور کافی دیر تک وہ نماز ہی پڑھتا رہا۔ جب وہ نماز پڑھنے سے فارغ ہوا تو وہ اس تھال کی طرف آیا جو خالی رکھا ہوا تھا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ ایک تھال وہاں پر خالی رکھا ہوا تھا، تو وہ اس تھال کی طرف آیا اور اس تھال میں سے کھانے لگا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ تھال بالکل خالی تھا، لیکن نہ جانے وہ نوجوان شخص اس تھال میں سے کیا کھا رہا تھا۔ پھر وہ اس میں سے کھانے کے بعد اس گھڑے کی طرف آیا اور ایسا لگنے لگا کہ یہ اس گھڑے میں سے کچھ پی رہا ہے، حالانکہ وہ گھڑا بھی بالکل خالی تھا۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ یہ خالی گھڑے میں سے کیا پی رہا ہے، یہ اس خالی تھال میں سے کیا کھا رہا ہے۔ تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور پھر سے اس نے عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ پھر سے نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ اب وہ نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ فجر تک وہ نماز ہی پڑھتا رہا، ساری رات اس نے عبادت کرنے میں گزار دی۔ تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باہر آئے اور اس کے پیچھے انہوں نے فجر کی نماز ادا کی۔ جب فجر کی نماز سے وہ دونوں فارغ ہو گئے تو وہ نوجوان ان بزرگ سے کہنے لگا کہ اے بندے، تو کون ہے اور میرے گھر میں بغیر اجازت کیسے داخل ہو گیا؟ تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نیک بندے، اللہ پاک تجھ پر رحم فرمائے، میں یہاں کسی غلط ارادے سے نہیں آیا ہوں، کسی بری نیت سے نہیں آیا ہوں، بلکہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہوں۔ کس ارادے سے آیا ہوں؟ بھلائی کے ارادے سے یہاں پر آیا ہوں، لیکن کچھ باتوں سے مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے، جو تم نے کام کیے ہیں ان سے مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ وہ کون سے کام ہے؟ تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے کہ جب میں اس گھر میں آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ یہ گھڑا بالکل خالی تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح یہ تھال بھی میں نے دیکھا تھا، یہ تھال بھی بالکل خالی تھا، اس میں کچھ نہیں تھا۔
لیکن جب تم یہاں پر آئے تو تم نے اس میں سے کھانا کھانا شروع کر دیا, گڑھے میں سے پانی پینا شروع کر دیا, حالانکہ وہ تو بالکل خالی تھا. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی, یہ بات مجھے بڑی حیران کر رہی ہے, مجھے ان باتوں میں بڑا تعجب ہو رہا ہے. تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, وہ گھڑا اور تھال بالکل خالی تھے, لیکن جو کھانا میں کھا رہا تھا وہ کھانا نہیں ہے جو عام لوگ کھاتے ہیں, جو عام لوگ طلب کرتے ہیں. اسی طرح جو پانی میں پی رہا تھا یہ ایسا پانی نہیں ہے جسے عام لوگ پیتے ہیں, جسے عام لوگ طلب کرتے ہیں. یہ سن کر وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے تازہ مچھلی لے کر آتا ہوں, آپ وہ کھائیں. تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ کیا تم مجھے دنیا کی غذائیں کھلانا چاہتے ہو, دنیا کا کھانا کھلانا چاہتے ہو؟ اس کے بعد وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے کہ اس امت کو وہ حکم نہیں دیا گیا جو آپ کر رہے ہیں, یعنی آپ یہاں پر اکیلے آ گئے ہیں, بالکل تنہا رہتے ہیں, یہاں پر عبادت کرتے ہیں. اس امت کو ایسا حکم نہیں دیا گیا, بلکہ اس امت کو جماعت میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے, یعنی آبادی والی جگہ پر رہنے کا حکم دیا گیا ہے, پبلک پلیس میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ آبادی والی جگہ میں رہتا ہے تو وہاں پر مسجد ہوتی ہے, تو جب وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اسے اس کا بھی ثواب ملتا ہے. اسی طرح جب وہ آبادی والی جگہ میں ہوتا ہے تو وہ مریضوں کی عیادت کرتا ہے, اس کا بھی اسے ثواب ملتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے, اس کا بھی اسے ثواب ملتا ہے, اور والدین کو دیکھتا ہے تو اس کا بھی اسے ثواب ملتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو ہم آبادی والی جگہ پر کما سکتے ہیں, اکیلے رہ کر نہیں کما سکتے. اس طرح تو آپ ان سارے ثوابوں سے محروم رہ گئے ہیں. یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا کہ الحمدللہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں نا یہ ساری مجھ میں موجود ہیں, یہ ساری عبادتیں میں کرتا ہوں. میں مسلمان مریضوں کی عیادت بھی کرتا ہوں, میں مسلمانوں کے جنازوں میں بھی شرکت کرتا ہوں, اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی والا سلوک بھی کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے قریب ہی ایک بستی موجود ہے, وہاں جا کر میں یہ ساری نیکیاں کر لیا کرتا ہوں. جب انہوں نے یہ بتایا تو ان کی ساری باتیں مکمل ہوئی تو وہ نوجوان اٹھا اور اس نے ایک پیپر اٹھایا, اس پر کچھ تحریر کرنے لگا. تحریر کرنے کے بعد وہ اچانک سے زمین پر لیٹ گیا. وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ شاید اس کا انتقال ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ انتقال ہو گیا ہے. وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں اس کے قریب گیا اور دیکھا تو واقعی میں وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا تھا, یعنی واقعی میں اس کا انتقال ہو گیا تھا. اور صرف اتنا ہی نہیں, جب ہم نے اسے دفنانے کے لیے قبر کھودی نا تو اس کی قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. کس کی خوشبو آ رہی تھی؟ مشک کی خوشبو آ رہی تھی. کتنا نیک بندہ تھا, اور اللہ پاک نے ان پر کتنے انعامات کیے. یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت ہو. آمین. اب پیارے بچوں, اس واقعے سے آپ کو میسج کیا ملا, کیا سیکھا آپ نے اس واقعے سے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. ہمیں عبادت کرنی چاہیے, ہمیں بہت عبادت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو پیارے بچوں اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ جو اللہ پاک کا نیک بندہ ہوتا ہے, جو اللہ پاک کا قرب حاصل کر لیتا ہے, آسان الفاظوں میں یوں سمجھیے کہ جو اللہ پاک کا ولی ہوتا ہے, اللہ پاک اس پر بڑے انعام اور بڑے اکرام کرتا ہے, بڑی خاص نعمتیں عطا فرماتا ہے. جیسا کہ آپ نے اس واقعے میں بھی دیکھا کہ وہ نوجوان تھا, اللہ پاک نے اسے ایسی روزی عطا فرمائی جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی, عام لوگوں کو نظر نہیں آتی. اور علماء بھی کہتے ہیں کہ پیارے بچوں جو شخص اس لیے عبادت کرتا ہے کہ مجھے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت نہیں کرتا, تو اللہ پاک لوگوں پر اس کا عمل ظاہر کر دیتا ہے, اور لوگ واقعی میں اسے نیک بندہ سمجھنے لگتے ہیں, اور واقعی میں جو ہے وہ لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں. اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. اور جو شخص لوگوں کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے, اللہ پاک اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے, لوگ بھی پھر اس کی عزت نہیں کرتے. یعنی علماء کہتے ہیں کہ جو اللہ پاک کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے, اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور مخلوق بھی اس کی عزت کرتی ہے. اور جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے, تو نہ اس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور نہ اللہ کی مخلوق اس سے راضی ہوتی ہے. تو ہمیں جو بھی عبادت کرنی چاہیے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنی چاہیے, اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی حنین بھائی. ہمیں لوگوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے, اللہ پاک کے لیے کرنی چاہیے. ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. جی, اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں لوگوں کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے عبادت کرنی چاہیے, اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنی چاہیے. اسی طرح پیارے بچوں اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دکھ کچھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے اس واقعے میں دیکھا کہ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا سمجھے کہ یہ نوجوان جو ہے وہ ساری عبادتوں سے محروم ہے, یہ جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, مسلمانوں کی عیادت بھی نہیں کر سکتا, اسی طرح مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت بھی نہیں کر رہا.
تو ظاہر تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ ساری عبادتیں نہیں کر رہا، لیکن حقیقت کیا تھی کہ قریب ہی ایک بستی موجود تھی اور وہ وہاں پر جا کر یہ ساری عبادتیں کر رہا تھا۔ تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دکھ کچھ اور رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے، تو ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے پیرنٹس اگر ہماری شکایت لے کر ہمارے ٹیچر کے پاس جاتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں یا مار کھلانا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے پیرنٹس ہماری بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیچر ہمیں سمجھائیں گے تو ہم ان بری عادتوں سے بچ جائیں گے اور اچھے کام کریں گے۔ تو ہمارے پیرنٹس جو کام کرتے ہیں نا وہ ہماری بھلائی کے لیے کرتے ہیں، ہمیں کسی کے بارے میں بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو جو باتیں آج آپ نے سنی آپ سب کو سمجھ میں آ گئیں؟ تو اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور کہانی سنیں گے۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ ہمارا یہ پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے الوداع لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی بچوں کا مدنی چینل۔